अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पब्लिक वर्क्स महकमा PWD को फौरी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने महकमे के मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि PWD के तहत जारी मनसूबे मुतल्लिक़ा वफ़ाक़ी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल अक़वामी मेयार की निजी कंपनियों की खिदमत ली जाएंगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। एक तरफ आलमी मालियाती इदारे का दबाव है तो दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। मालियाती फंड ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कहा जा रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बजट के ज़रिए आवाम को मज़ीद टैक्सों से महफूज रखा। IMF को उन मामलात पर राज़ी किया जो आसान न था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त ममालिक के सरमायाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं, अब महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फ़रार होने वाले 18 कैदियों में से 24 घंटे गुजरने के बावजूद किसी भी कैदी की गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने में अब तक नाकाम। ज़राए के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट समेत जेल पुलिस के 8 एहलकारों को गिरफ्तार करके सिटी थाना रावलाकोट मुंतकिल कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर बदर मुनीर को सेक्रेटरी दाखिला के ओहदे से हटा दिया गया। बदर मुनीर को तब्दील करके सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मोहम्मद रकीब चौधरी, कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद खान, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रीजन पूंछ पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। एडिशनल डिप्टी सुपरिटेंडेंट मीरपुर खावर अली शौकत को फ़रार होने वाले कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कैदियों के घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं। फ़रार होने वाले कैदी इमाम मुस्तफ़ा के चचा साजिद रेशम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुरासला भी लिख दिया है। इससे कबल भी वज़ारत दाखिला की जानिब से हुकाम बाला को लिखा गया एक ख़त भी सामने आया है, जबकि सुपरिटेंडेंट जेल पूंछ ने भी अप्रैल में IG जेल खाने को एक चिट्ठी लिखकर वाज़ेह किया था कि रावलाकोट जेल में सिक्योरिटी खदशात में और इनसिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह भी किया था। शहरियों ने हुकूमत से फ़िलफ़ौर फ़रार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाने और उन वाक़यात के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट द लोकल काउंसलर का मुज़फ़्फ़राबाद छत्तर असम्बली सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी धरना। आमिर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर डॉक्टर राजा मुश्ताक खान, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शौकत नवाज़ मीर समेत आज़ाद कश्मीर भर के बल्दियाती नुमाइंदगान की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर राजा मुश्ताक खान ने एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि वो और उनकी जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम के नुमाइंदे बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाले मेंबरान को फ़ंड्स फ्राहम करने और इख्तियारात देने में रुकावट बने हुए हैं। इस मौके पर शौकत नवाज़ मीर ने कहा कि तमाम बल्दियाती मेंबरान अपने अंदर इत्तेहाद और यकजहती कायम रखें। वो वक्त दूर नहीं जब 1990 के एक्ट को बहाल करते हुए बल्दियाती नुमाइंदगान अपने तमाम हुकूक हासिल करके रहेंगे। इस मौके पर खातून मेंबर कामरान कमल कियानी ने कहा कि ख़वातीन हमारे मुआशरे की 52% आबादी हैं, जिनके वोट की ताकत से मेंबरान असम्बली मुंतखब होकर जब पार्लियामेंट जाते हैं उनके हुकूक का इस्तेहसाल करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरी नुमाइंदा खातून मेंबरान डिस्ट्रिक्ट लोकल काउंसिल की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाती हैं। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पूंछ डिवीजन ने डिवीजनल हेडक्वार्टर रावलाकोट में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। रैली में पूंछ डिवीजन के चारों अजला पूंछ, बाग, सिधनोती हवेली के रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ने भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के हक़ में रेवेन्यू अलाउंस की मंजूरी पर जोर दिया।
مقررین نے کہا کہ احتجاجی پروگرام گزشتہ ماہ 1 جون سے جاری ہے۔ اس دوران مختلف سیاسی رہنماؤں، حکومتی نمائندگان، وزراء، مشیر حکومت، قائد حزب اختلاف، سابق وزیر اعظم، چیف سیکرٹری، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے ملاقات کر کے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، جنہوں نے ہمارے تمام مطالبات کو درست اور جائز تسلیم کرتے ہوئے انہیں حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 جولائی سے 5 جولائی تک دن 10 بجے سے 1 بجے تک 3 گھنٹے کے لیے قلم چھوڑ احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 5 جولائی تک ہمارے 1.5 ٹائم ریونیو الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا، جو مکمل تالا بند قلم چھوڑ احتجاج اور مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی سیاحوں نے بڑی تعداد میں وادی نیلم کا رخ کر لیا۔ مرد، خواتین، بچے مختلف آبشاروں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات ظفر اقبال ظفری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب چہلا باندی پل سے شروع ہو کر تاؤ بٹ تک پھیلی ہوئی حسین و جمیل وادی کا نام وادی نیلم ہے، جو اپنے نام کی طرح نہایت ہی خوبصورت ہے، جہاں صاف پانی کے ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور برف پوش سرسبز پہاڑ ہیں۔ بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں اپنی مثال آپ ہیں، جو ہر وقت سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ اس علاقے کی آبادی دور دور تک واقع ہے، جہاں پر انڈیا کا دریا کشن گنگا آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہی دریائے نیلم بن جاتا ہے۔ وادی نیلم میں بسنے والے لوگ بھی اس وادی کی طرح خوبصورت، خوش اخلاق اور خوش مزاج ہیں، جہاں پر مختلف قبائل اور برادریوں کے لوگ آباد ہیں۔ اس خوبصورت وادی کی سیر کے لیے سیاح مختلف قافلوں کی شکل میں پہنچ رہے ہیں۔ سیالکوٹ کینٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو بھی جیسا آپ کو پتہ ہے بڑی گرمیاں چل رہی ہیں وہاں پہ، تو گرمیوں کا موسم تھا، تو دوستوں سے پلان کیا چلو ذرا وادی نیلم چلتے ہیں۔ سنا یہاں موسم بڑا زبردست ہے، آبشاریں ہیں، تو واقعی ابھی ہم میڈل میں پہنچے ہیں، درمیان میں، تو واقعی موسم کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے آبشار چل رہی ہے، پانی کی ٹھنڈا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، لوگ بڑے زبردست ہیں یہاں کے، لوگ بہت اچھے ہیں، بہت ہی مطلب سانو اس طرح ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک گھر ہے۔ ویسے بھی کشمیر ساڈا دوسرا گھر ہے، لیکن باقی لوگوں کا بھی بہت اچھا بہیویئر ہے، کوآپریٹو لوگ نے۔ ساڈے کزن آئے دے سی ایک یو کے تو انہوں نے اہی لے کے آئے ہیں، بہت خوش ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے سال بھی آواں گا، تے باقی سب دوستاں نوں یہی مشورہ ہے کہ آؤ ایتھے پاکستان دی ٹورزم نوں پروموٹ کرو۔ وادی نیلم نہ صرف خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، بلکہ ایک قدیم تاریخ بھی رکھتا ہے۔ ان تاریخی مقامات میں سے ایک شاردا بھی ہے۔ شاردا مظفر آباد سے شمال مشرق کی جانب پر فلک بوز پہاڑوں کے دامن میں دریائے نیلم کے آس پاس واقع ہے۔ آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں وادی نیلم اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں گرمی کے استائے لوگ اپنے آپ کو تازہ دم سمجھتے ہیں۔ تو ظفر اقبال ظفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، نیلم، آزاد کشمیر۔ رپورٹ آپ نے جانی، کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے۔ برنالہ انتظامیہ کی شہر کے مختلف بازاروں کی چیکنگ، اشیاء خورنوش کی جانچ پڑتال کی، ناقص اشیاء فروخت کرنے پر دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد جلال کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں تحصیلدار برنالہ راجہ آصف منیر نے پولیس کے ہمراہ برنالہ شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا۔ تحصیلدار برنالہ راجہ آصف منیر نے شہر بھر میں موجود ہوٹلز، بیکرز، پھل، سبزی، گوشت سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ دوران چیکنگ کم وزن تولنے، غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے اور سرکاری انراخ سے زیادہ قیمت پر اشیاء فروخت کرنے پر متعدد دکانداروں کو جرمانے کی اور سخت وارننگ بھی جاری کی۔ چکن فروشوں کو وزن پورا کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر تحصیلدار برنالہ راجہ آصف منیر نے کہا کہ ناقص اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسے افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام دکاندار ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت کریں۔ مضر صحت اشیاء فروخت کرنے پر قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
وادی سمانی سیز فائر لائن سے متصل گاؤں کتھیالہ ڈھیلی میں المقتدر مرحوم کرکٹ ٹورنامنٹ کی شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ علاقے کی سماجی شخصیت چودھری محمد افضل گجر نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ ٹورنامنٹ پر 24 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بدر اسلام جعفری کی یہ رپورٹ۔ سمانی سیز فائر لائن سے متصل گاؤں کتھیالہ ڈلی میں المقدر مرحوم کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں کل 24 ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔ افتتاحی میچ بڑو اور چاہی کی ٹیموں کے درمیان ہوا۔ کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کیا۔ افتتاحی تقریب آمد پر ٹورنامنٹ کے روح رواں راجہ مظہر اقبال نے کھلاڑیوں اور عمائدین علاقہ کے ہمراہ مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ کتھیالہ کرکٹ گراؤنڈ کو ریاستی پرچموں کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شرکائے تقریب میں جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کود صحت مند معاشرے کی علامت ہوتے ہیں۔ سیز فائر لائن پر کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھنے پر انتظامیہ ٹورنامنٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور وقت دور نہیں جب ہم خونی لکیر کے اس پار اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیل کود کریں گے۔ کہ خونی لکیر کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اس کے بعد میچ ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ نوجوان نیت کریں گے وہ میچ ہم اس خونی لکیر کے اس پار کھیلیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت ابھی آن پہنچا ہے کہ نوجوان انشاءاللہ آزادیاں لے کے رہیں گے، اپنی ریاستوں کو آزاد کر کے رہیں گے اور انشاءاللہ باذن اللہ وہ والی ریاست اور یہ والی ریاست آر پار توڑیں گے اور اس سب کو جوڑیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ جسمانی صحت کے لیے بنیادی جو فلسفہ ہے وہ کھیل ہے، تفریح ہے اور انٹرٹینمنٹ ہے۔ اور پھر انٹرٹینمنٹ بھی وہ جو دشمن کے بالکل سرحدوں کے اوپر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور ان حالات میں جب تک تقسیم کشمیر کی باتیں ہو رہی ہوں تو سرحد پہ یہ میچ دو پیغام دیتا ہے۔ ایک یہ کہ نوجوان کشمیر سے آج بھی کمیٹڈ ہے، کل بھی کمیٹڈ تھا اور آنے والے کل میں بھی یہ کشمیر کی آزادی کے لیے کمر بستہ ہے۔ ایسے ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر سب ڈویژن سمانے میں مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا جائے تاکہ کھلاڑیوں کی بہتر تربیت کے ساتھ صحت مند معاشرہ پروان چڑھ سکے۔ بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سیز فائر لائن، سمانی، جموں کشمیر۔ سمانی سے خبر آپ نے جانی۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جون میں 12 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق فوجیوں نے 12 میں سے 5 نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں اور دوران حراست شہید کیا۔ گزشتہ ماہ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں کم از کم 26 افراد زخمی ہوئے، جبکہ اس دوران محاصرے اور تلاشی کی 196 کارروائیوں کے دوران 570 افراد کو کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے کشمیریوں میں زیادہ تر نوجوان اور قانون دان میاں عبدالقیوم سمیت سیاسی کارکن شامل ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں ایک نیا معمول بن چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے سری نگر میں ایک بیان میں قابض حکام کی طرف سے ضلع کٹھوعہ میں ایک مسجد کو شہید کرنے کی کوششوں کی مذمت کی۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں علامہ اقبال اور جرمن شاعر گوئٹے کے ایجاد میں محفل، مشاعرہ اور مباحثہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن جرمنی کی جانب سے کیا گیا، جس کی صدارت جرمنی میں پاکستان کے سفیر سیدہ سکلین نے کی، جبکہ فرینکفرٹ میں پاکستان کونسل جنرل زاہد حسین کو معزز مہمان کے طور پر دعوت دی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے کہا کہ علامہ اقبال نے کشمیریوں کے مصائب اور مشکلات کو اپنی انقلابی شاعری میں بیان کر کے تحریک آزادی کشمیر کو بہت تقویت پہنچائی ہے۔ علی رضا سید نے کہا کہ ان کی علامہ اقبال سے روحانی وابستگی بلا وجہ نہیں۔ علامہ اقبال بھی کشمیری تھے اور ان کا تعلق بھی اسی جنت نظیر خطے سے ہے۔ علامہ اقبال کو کشمیر سے بے پناہ محبت تھی، جس کا اظہار انہوں نے اپنے کلام، خطوط اور عملی زندگی میں کئی مواقعوں پر کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم آج بھی اقبال کی پیروی کرتے ہوئے آزادی کشمیر کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور یورپ بھر میں مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔